अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि साबिक सदर आसिफ जरदारी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना है कि ये राब्ता कुछ दिन पहले की खबर है। कुछ ज़राए तो इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब के दरमियान राब्ता हो चुका है, लेकिन इस राब्ते के पब्लिक ना होने से मुतालिक हमें समझ नहीं आई कि ये अगर हो गया था राब्ता तो ये खबर आवाम तक क्यों नहीं पहुंचाएगी। आज ये खबर भी आई कि दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात का भी एक दूसरे से तय किया है और आइंदा दिनों में ये मुलाकात भी हो जाएगी और मुल्क के जो सियासी मामलात हैं उस पर गुफ्तगू भी होगी। इस सारे दौरानिए में जब ये राब्ते हो रहे हैं तो ऐसे में जो PDM के सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, उनकी जो जमात है वो ये कहती है कि गुज़श्ता दिनों में मौलाना साहब की तरफ से नवाज शरीफ साहब से राब्ते की कोशिश की गई लेकिन राब्ता ना हो सका। अब ये रवाबित, बुनियादी सवाल ये है कि 8 फरवरी की जो इंतखाबात की तारीख तय हो चुकी है और इंतखाबात अब होने हैं, इसको लेकर क्या पाकिस्तान के सियासी अमायदीन फिर से मिल बैठेंगे और किसी ऐसे फार्मूले पे इत्तफाक हो जाएगा कि जो आइंदा इंतखाबात हैं उसके नताइज सब के लिए काबिल कबूल हों। रिवायती तौर पर जो पिछले कई दिहाइयों से हो रहा है कि इंतखाबात के नताइज आने के बाद कोई ना कोई जमात उसको लेकर ढिंडोरा पीटती है और कबूल नहीं करती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, कलीदी सवाल है जो पाकिस्तान के अवाम जानना चाह रहे हैं। दूसरी जानिब जो IMF है उसके वफ़द की भी आमद है पाकिस्तान में और पाकिस्तान को ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान के स्टेट और इंटरप्राइजेज़ हैं उनकी तफसीलात पेश की जाएँ। वज़ारत ख़ज़ाना ने दिसंबर तक का वक्त मांगा है। दूसरी जानिब जो पावर सेक्टर है उसको लेकर ब्रीफिंग दी गई है और इस ब्रीफिंग में इब्तदाई तौर पे जो मालूम हुआ कि ये बताया गया है कि जो IMF की शराइत थी उन पे मिनवन अमल हुआ है, अब सब्सिडी नहीं दी जा रही है और बिजली की जो चोरी है उस पर भी काबू पाने की कोशिश की जा रही है। IMF की तरफ से क्या कोई मज़ीद शराइत होंगी माफ़ कीजिएगा इस स्टैंड बाय एग्रीमेंट के अगले रिव्यू को पाया तकमील पहुंचाने तक, या पाकिस्तान इतना काम कर चुका है कि मज़ीद कोई शर्त नहीं आएगी और अवाम पर बोझ नहीं बढ़ेगा। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। अज़मा बुखारी साहिबा मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया अज़मा साहिबा, आपकी तरफ भी आएंगे। इरशाद साहब, राब्ता हुआ और हम ये सवाल कर रहे थे कि एक इत्तेहादी हुकूमत 16 माह की रही, एक मिसाली इत्तेहाद था, उसके बाद जब इंतखाबात आ रहे हैं तो क्या राब्ते से कोई सियासी नुकसान हो जाएगा? लेकिन आज इस बात की तस्दीक हुई कि राब्ता हुआ। बिलावल साहब कह रहे हैं कुछ दिन पहले हुआ, ऑल्दो राब्ता तो हो गया है। आप समझते हैं ये राब्ता कारी किसी ऐसे फार्मूले की तरफ भी लेकर जाएगी कि इत्तफाक हो जाए और जो इंतखाबात के बाद एक रिवायती तौर पर ढिंडोरा पीटा जाता है, धांधली हो गई, फलां हो गया, फलां हो गया, वो ख़त्म हो सके? देखिए, राब्ता तो एक नेचुरल सी बात है। मियाँ साहब 4 साल के बाद वतन वापस आए हैं और PDM में इकट्ठे रहे हैं। जरदारी साहब ने PDM का जो आखिरी इजलास हुआ था जिसके बाद PDM से वो अलग हो गए थे, मियाँ साहब से कहा भी था कि आप वतन वापस आएँ, आके क़यादत करें। तो इसलिए वो तो कोई ऐसी बात नहीं मुझे समझ नहीं आई कि अब तक उसका अफशा ना होना ये हम अखबार नवीसों की कमज़ोरी है, हमारे जो रिपोर्टर हजरात हैं, फील्ड रिपोर्टर, उनकी कमज़ोरी है कि वो इतनी सी खबर भी नहीं उगलवा सके, ना मुस्लिम लीग नून की तरफ से और ना पीपल्स पार्टी की तरफ से। और लेकिन यह है कि उसको छुपाने के भी कोई जवाब नहीं बनता। उस छुपाने की बात यूँ हो रही है कि बिलावल साहब ने इसको इस तरह से बयान किया है कि ये तो बड़ी पुरानी खबर है, यानी खबर पुरानी हो नई हो खबर है, तो इस पे तो लोग खुश होंगे कि जी 2 बड़े लीडरों में, 2 सियासी जमातों के लीडरशिप में राब्ता हुआ है, अलग सलैक हुई है, वतन वापसी का खैर मकदम किया गया है। तो इससे तो लोगों के लिए खुशी का बायस होनी चाहिए खबर। बिलावल साहब उसको पुरानी बता के उसकी अहमियत कम करना चाहते हैं या कुछ और मकसद है? नहीं, डिस्टेंस भी तो करना है इरशाद साहब, दोनों ने। नहीं, देखें, इससे डिस्टेंस करना तो कोई ज़रूरी नहीं है। आपस में डिस्टेंस नहीं, आपस में डिस्टेंस करना यानी जरदारी साहब से डिस्टेंस कर रहे हैं बिलावल साहब। ऑब्वियसली नहीं, बिलावल साहब नहीं बिलावल साहब नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के राब्ते से ये तासुर दे रहे हैं कि हम में फासला है, हम और जमात हैं, ये और हैं। टेलीफोन पर अगर राब्ता हो जाए, इवन मुलाकात भी हो जाए, खाना हो जाए, तो ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जिससे कोई सियासी नुकसान हो सकता है किसी सियासी जमात का। मुल्क के जो हालात हैं, जहाँ हमारी मईशत पहुँच चुकी है, सियासी इस्तेकाम के जो मामलात हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं,
اس میں تو بہت زیادہ رابطوں کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے، بہت زیادہ کسی ایک متفقہ فارمولے پر پہنچنے کی ضرورت ہے جس سے ملک کو آگے بڑھایا جا سکے، ملک کی معیشت کو بہتر کیا جا سکے، سیاسی استحکام کو یقینی بنایا جا سکے، جو سماجی خلیج حائل ہو چکی ہے مختلف طبقات کے درمیان، اس کو ختم کیا جا سکے۔ تو اس پر تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ رموز سلطنت خیش خسرواں دانت، یہ بادشاہوں کے معاملات ہیں، بادشاہ ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں، ہم تو رعایا ہیں، عظمہ صاحبہ سے ارشاد صاحب عام لوگ ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن عظمہ بخاری صاحبہ سے میں پوچھ لیتا ہوں کہ یہ خبر اب تک افشا کیوں نہیں ہے؟ اگر پرانا رابطہ ہے اور اگر ہو گئی ہے تو بلاول صاحب کو اس پر تحفظات کیوں ہیں؟ یہ کوئی سمجھ سکتی ہیں آپ یا کوئی سمجھا سکتی ہیں ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ارشاد صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ یہ خبر میں نے بھی میڈیا پہ دیکھی اور یہ ذرائع پیپلز پارٹی سے چلی یہ خبر۔ ایک میں ضرور گزارش کر دوں کہ یہ جو آج قائد میاں نواز شریف صاحب پارٹی سیکریٹریٹ میں تشریف لائے تھے اور وہاں پر مختلف پارٹیوں کے جو قائدین ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی جو ہے وہ بات بالکل ہوئی، اور اس بات کا اظہار وہ اپنے مینار پاکستان کے جلسے کے تقریر کے اندر بھی کر چکے ہیں، جس پر انہوں نے کہا تھا کہ وہ تمام پارٹیوں کی لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کر پاکستان کے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ سو اس حوالے سے جو ہے وہ بالکل بات ہوئی آج کہ جو ہے وہ پارٹی رابطہ کرے گی مختلف قائدین کے ساتھ، مختلف پارٹیوں کے، اور لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر اب یہ پیپلز پارٹی کے ذرائع سے جو خبر نکلی ہے، ہم نے ایسی کوئی آفیشیل خبر جو ہے وہ جاری نہیں کی ہے اور یقیناً آفیشیل خبر کو ہی مستند مانا جانا چاہیے، لیکن اب یہ ذرائع پیپلز پارٹی جو ہے جن کی طرف سے یہ خبر آئی تھی، اب وہی اس کی تصدیق یا جو ہے وہ انکار کر سکتے ہیں۔ ہم بالکل سیاسی قائدین سے، میاں صاحب جو ہے میاں شہباز شریف صاحب اور نہیں، اب جب خبر جب آ گئی ہے پیپلز پارٹی کے ذرائع سے آ گئی ہے تو اب آپ بتا دیں، آپ کے علم میں ہے کہ ایسا کوئی رابطہ ہوا ہے، الیکشن ہوئی ہے؟ جی نہیں، میرے علم میں نہیں ہے جی، فی الحال تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ بات میرے علم میں ضرور ہے جو میں نے گزارش بھی کی تھی کہ جو ہے وہ رابطہ کرنے کے لیے آج قائد نے جو ہے وہ ٹاسک سونپ دیا تھا۔ اب وہ رابطے ضرور ہونے ہیں، اب وہ کس سے رابطہ ابھی تک ہوا ہے یہ میں ابھی جو ہے وہ تو نہیں بتا سکتی، چلو یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کیا جائے گا۔ نہیں، یہ بتا دیجئے کہ یہ رابطے صرف کٹسی کال ہوگی یا کوئی ایک ایجنڈا ہے، کوئی وسیع تر مفاہمت کا، مل بیٹھنے کا، ملک کو مسائل کی دلدل سے نکالنے کے لیے کوئی ایجنڈا تیار کیا ہے مسلم لیگ نون نے؟ دیکھیے، ایجنڈا تو اپنا مینار پاکستان کی تقریر میں جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب بتا چکے ہیں، اور وہ ایجنڈا ہے پاکستان کی معیشت کی بحالی، اور اس کے لیے سیاسی استحکام جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ کم از کم ایک چھوٹے سے ایجنڈے پر ضرور جو ہے متفق ہو جائیں کہ ہمیں اپنی معیشت جو ہے اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی، معیشت کی بحالی تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ایجنڈا ہونا چاہیے، اور اسی کا اظہار انہوں نے اپنے مینار پاکستان کی تقریر میں کیا تھا۔ لیکن اس کو آگے بڑھ کر یہ کہا جائے کہ کوئی الیکشن میں ایڈجسٹمنٹ ہوگی، فلانا ہوگا، میں نہیں سمجھتی کہ ایسی کوئی بات ہے۔ الیکشن اپنے مینیفیسٹو پر، اپنے سمبل پر سب لوگ لڑیں گے، اور لڑنے کے بعد جو ہے یہ بات کا اظہار پہلے بھی میری لیڈرشپ کر چکی ہے، اور یہ ہم اس کے اوپر آج بھی جو ہے وہ رکھتے ہیں کہ سیاست کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ پاکستان کے حالات اس وقت خاص طور پہ معیشت جہاں کھڑی ہے وہاں پر وسیع تر جو قومی مفاد ہے اس کو دیکھا جانا چاہیے، اس کے اندر معیشت کو جو ہے وہ ٹاپ پرائورٹی پہ رکھا جائے گا۔ یہ جو رابطوں کی آج بات ہوئی اس میں یہ ہوگا کہ میاں صاحب کسی سے ملنے جائیں گے یا میاں صاحب سب کو ایک جگہ پہ مدعو کریں گے یا الگ الگ بلائیں گے اور ملیں گے، یہ بھی کچھ طے ہوا؟ جی نہیں، یہ یقیناً گفتگو، آپ کو پتہ ہے ارشاد صاحب، پریلیمنری گفتگو ہوگی، اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف باتیں جو ہے نظریات، مختلف چیزیں سننے کو ملیں گی، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بڑی میٹنگ جو ہے اس میں سب اکٹھے ہو جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علیحدہ انڈیویجولی بھی جو ہے وہ ملا جا سکتا ہے۔ سو اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون ہے وہ اپنا اس کا میڈیا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آفیشلی اس حوالے سے میڈیا کو بالکل اپرائز کرے گی۔ صحیح ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا خواجہ آصف صاحب نے پتہ نہیں کس پس منظر میں یہ بات کی کہ جی اب میاں صاحب کا کسی
سے پھڈا نہیں ہوگا، ان کا اشارہ ان پھڈوں کی طرف تھا جو پہلے ہوتے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں 12 مارچ بھی ہوا اور 12 اکتوبر بھی ہوا اور بھی واقعات ہوئے. تو یہ مان لیا گیا ہے کہ پہلے میاں صاحب ہی پھڈا کرتے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں، ایسا انہوں نے بالکل نہیں کہا. وہ سوال کیا تھا ایک صحافی نے اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی وہ پھڈا ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ تمام ادارے، اور یہ مینار پاکستان کی تقریر کا میں پھر سے حوالہ دوں گی، چونکہ ہماری مینار پاکستان کی جو میاں صاحب کی تقریر ہے وہ ہر چیز کا احاطہ کرتی ہے اور وہی ہماری پارٹی لائن ہے، جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ تمام ادارے اپنے اپنے ڈومین میں رہ کر پاکستان کے لیے اس کو آگے بڑھانے کے لیے کام کریں. تو جب سب ادارے اپنے اپنے ڈومین میں رہیں گے تو پھڈا وڈا ہونے کا تو کوئی امکان ہوتا نہیں. اور مطلب پھڈا جو ہے وہ ایک سائڈ سے نہیں ہوتا. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ زرداری صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا. شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا تھا، وہ کامیاب نہ ہو سکے، ڈیلیور نہیں کر پائے. تو ایسی باتیں، ایسے بیانات جب سامنے آ رہے ہیں تو پھر بھی نواز شریف صاحب دل بڑا کریں گے اور زرداری صاحب سے ملاقات کریں گے؟ بالکل کریں گے، لیکن اس حوالے سے میں 2 چیزیں آپ کے نوٹس میں لے آؤں. ایک تو اس بیان کی تردید آ چکی ہے کہ جس کے اندر وہ زرداری صاحب نے کہا کہ میں بننے نہیں دوں گا. اس کی تردید میرے ساتھ مختلف ٹاک شوز میں بھی مختلف پیپلز پارٹی کے رہنما جو ہے وہ کر چکے ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے نا، یا جو ہے یہ پروردگار کی ذات وہ عزت اور ذلت کی مالک ہے، یا پاکستان کی عوام جس نے ووٹ دینا ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس کو وزیر اعظم بنائیں گے، کس کو نہیں بنائیں گے. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس حوالے سے جو ہے وہ زرداری صاحب کا بیان ویسے بھی درست ہے، جس کی انہوں نے خود تردید بھی آ گئی ہے. کل خورشید شاہ صاحب کو میں نے سنا ایک پروگرام کے اندر، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے میاں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بات کی ہے، میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات نہیں کی. تو پہلے تو پیپلز پارٹی میں خود ہی کلیئرٹی نہیں ہے وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، ان کا کہنے کا مطلب کیا ہے. لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ یا اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ یا روک سکتی ہے یا بنا سکتی ہے، یا پاکستان کی عوام، اور کسی کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ کوئی کسی کو بنا سکے یا نہ بنا سکے. آپ کا منشور مرتب ہو رہا ہے، عرفان صدیقی صاحب دن رات لگے ہوئے ہیں، سارے ارکان جو ہیں. تو نمایاں نکات ہمارے ناظرین کو آپ بتانا پسند کریں گے کہ کیا کیا اس وقت ماضی کے منشور سے مختلف کیا چیز ہوگی؟ ماضی کے منشور سے مختلف تو نہیں ہو سکتی ارشاد صاحب. پہلے تو یہ ہے کہ ہماری کنٹینیوٹی ہی ہوگی، وہی تمام ہماری جو کامیابیاں ہیں جو ہر محاذ پر مسلم لیگ نون نے، وہ خارجہ محاذ ہو، وہ معیشت کا محاذ ہو، وہ داخلی محاذ ہو، وہ پاکستان کی اسٹیبلٹی ہو، اداروں کو جو ہے وہ ان کو ان کی جو ایک انڈیپینڈنس ہے وہ ہو، تو یہ تمام چیزیں اسی کی کنٹینیوٹی ہوں گی. کوئی چیز ایلینیشن میں نہیں ہو سکتی، بیکاز ہم کہیں پر بھی ایسی کسی مائل سٹون پہ تو پہنچے نہیں کہ ایک مائل سٹون اچیو ہو گیا ہے تو بس اس کے بعد آپ نئی چیز کی نئی کی بات کریں. ابھی بھی پاکستان کے مسائل وہی ہیں، ابھی بھی پاکستان کے حالات وہی ہیں. سو اس لیے یقیناً اس کے اوپر جو معیشت ہے وہ سب سے بڑا ایجنڈا ہوگا، نمبر 1 ایجنڈا ہوگا، نمبر 1 پرائورٹی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام چیزیں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو پاکستان کا آئین جس کی گارنٹی کرتا ہے، جو مائنورٹیز کے حقوق ہیں، جو خواتین کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ایک پرفارمنس رہی ہے، جو پاکستان کے جو مختلف ادارے ہیں ان کو جو خسارے میں چل رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا پالیسی ہونی چاہیے. تو ایک بہت کمپریہنسو ایک ڈاکیومنٹ ہوگا جس کو باقاعدہ طور پر ہم ایک بڑے بھرپور طریقے سے میڈیا کے ساتھ شیئر بھی کریں گے انشاءاللہ. جی اچھا، یہ کنٹینیوٹی کیا یہ اگست 2023 کی ہوگی؟ کیونکہ آپ تو 2018 کلیم کرتے ہیں اور یہ 16 ماہ اس کی ذمہ داری زرداری صاحب یا ان کی جماعت شہباز شریف صاحب پہ ڈال دیتی ہے، آپ ان 16 ماہ سے رائے فرار اختیار کر لیتے ہیں، تو یہ کنٹینیوٹی کس کی ہوگی؟ نہیں بالکل نہیں، ہم رائے فرار کیوں اختیار کریں گے؟ ہم نے اس 16 ماہ میں جو کوئی نہیں کر سکتا تھا ہم نے وہ بھی کر لیا کہ پاکستان کو سری لنکا بنانے کے جو ہے وہ پورے اقدامات کیے گئے تھے، بارودی سرنگیں بچھائی گئی تھیں اور ڈیفالٹ جو ہے وہ پاکستان بس ہونے کے دہانے پہ تھا. ہم نے پاکستان کو ان تمام کرائسس سے بچایا ہے، تو بالکل راہ فرار والی بات نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ 5 سال کا مینڈیٹ
اور ایک لڑکھڑاتی ہوئی, ڈیفالٹ کے قریب پہنچی ہوئی اور آئی ایم ایف کے پروگرام کو ڈیفائی کرتی ہوئی ایک ریاست کو سنبھالنا مختلف چیز ہوتی ہے. سو ہم 5 سال کا جو ہمارا مینڈیٹ ہے, اگر اللہ پاک نے اور پاکستان کی عوام نے چاہا تو جو مینڈیٹ ہمیں دیں گے اس کے مطابق پالیسیاں بنیں گی اور ان پالیسیوں کے تحت جو ہے وہ پاکستان کو آگے لے جایا جائے گا. سو اس لیے پاکستان کی عوام بڑی باشعور ہے. انہوں نے شوکت ترین کی آڈیو سنی ہوئی ہے جس کے اندر وہ اپنے صوبائی وزراء خزانہ سے کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کو فون کرو, انہیں کہو کہ پاکستان کو جو ہے وہ قرضہ نہ دیں. اور وہی پروگرام جو شوکت ترین خود لے کے آئے تھے جس کے اوپر وہ 36 روپے کا بجلی کا یونٹ بھی مان کے آئے تھے اور 50 روپے جو ہے پیٹرولیم لیوی بھی مان کے آئے تھے. تو یہ تمام جو ہے یہ پروگرام ان کے کیے ہوئے تھے جو ہمیں آگے بڑھانے تھے ایز ریاست پاکستان, اور ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی کیونکہ ہم اس ملک میں مہمان اداکار نہیں ہیں. اس ملک میں پہلے بھی جب بھی کٹا پھٹا ایک بدحال جو ہے وہ ملک جب ہو جاتا ہے تو وہ مسلم لیگ نون کے حوالے کرتا ہے, ہم اس کو کھڑا کرتے ہیں, اس کے بعد پھر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اچھا یہ فرمائیں, آئی پی پی اس وقت بڑی متحرک ہے, حافظ آباد میں بھی جلسہ کیا انہوں نے, خانیوال میں بھی جلسہ کیا ہے اور بھی جلسے. یہ آپ سمجھتے ہیں آپ کے یہ مد مقابل ہیں یا آپ کی بی ٹیم ہے؟ نہیں, بس ارشاد صاحب وہ ایک علیحدہ ٹیم ہے, وہ ایک علیحدہ پارٹی ہے اور وہ اپنی الیکشن کیمپین کر رہے ہیں, ان کا حق ہے. ان کو ابھی تک کوئی کسی بھی طرح کی کوئی ایڈجسٹمنٹ کی بات خاص طور پر پنجاب کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی میرے نالج میں نہیں ہے اور ابھی تک ایسی کوئی بات ہوئی بھی نہیں ہے. وہ اپنے منشور پہ اپنے سمبل پہ الیکشن لڑیں گے, ہم اپنے سمبل پہ الیکشن لڑیں گے. اور یہ پھر الیکشن کے بعد کی بات ہے کہ اگر مخلوط حکومت بننی ہے تو کن سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے بننی ہے, اس میں سیاسی جماعتوں کا رول کیا ہوگا. سو یہ بات کی بات ہے. سو ابھی جو ہے وہ 8 فروری کو سب کو اپنے اپنے ووٹ بینک کے اوپر انحصار کرتے ہوئے اپنے اپنے منشور کو لے کر عوام کے پاس جانا ہے اور وہ جس کو ووٹ دیں گے وہ پھر بعد میں دیکھتے ہیں. یہ طے ہے کہ مخلوط حکومت ہی بنے گی, کسی سیاسی جماعت کو واسٹ میجارٹی نہیں ملے گی, مخلوط حکومت پر انحصار کرنا پڑے گا؟ میں نہیں کہہ سکتی جی, اور میری تو دعا یہ ہے کہ ایک سٹیبل حکومت آئے, ایک جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ ایک اتنی سٹیبل حکومت ضرور ہو جو بلیک میل نہ ہو. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنا دل بڑا کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پاکستان کو ان حالات میں سے نکالنے کے لیے اپنا اپنا رول پلے کرنا چاہیے. تو یہ بات کی بات ہے کہ کیا ہوتا ہے, لیکن میری خواہش اور میری دعا یہ ہے کہ ایک سٹیبل حکومت آئے, چونکہ انسٹیبل حکومت جو ہے وہ شاید پاکستان کے جو ایشوز ہیں ان کو اس پرپس کو سرو نہ کر سکے, جس طرح کے کرائسس ہیں, جس طرح کی پاکستان. جی عظمہ صاحبہ سے میرا خیال رابطہ منقطع ہو گیا, دوبارہ ان سے رابطہ کرتے ہیں. جی ارشاد صاحب, اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں, عظمہ صاحبہ بھی اپنی پارٹی کی بات کر رہی ہیں. اصل میں تو اب جو موسم ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کا ہے نا, شاید رابطہ بھی اس لیے افشاں نہیں کیا جا رہا یا اس پہ ایک ابہام در ابہام پیدا ہو رہا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے, مسلم لیگ نون نے تقریباً 4 سال اس کی ڈیمانڈ کی ہے, اب انہی کے اتحادی بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ ہوتی کیا ہے پلینگ فیلڈ؟ لیول پلینگ فیلڈ ہر جماعت کا اپنا ایک اس کی تشریح ہے, متفقہ معنی اور تشریح جو ہے وہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. نہیں, یہ لغت میں نہیں ہے اس کی. نہیں, لغت ہمارے پاکستان میں ہم لغت پر کتابوں پر نہیں جاتے, ہم تو عملیت پسند لوگ ہیں نا. مسلم لیگ نون کی تشریح یہ تھی کہ میاں صاحب ہمیں چونکہ 2018 میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی, جو زیادتیاں ہمارے ساتھ ہوئیں, اب وہ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ وہ دوسروں کسی کے ساتھ ہوں اور جو فیور دوسرے کسی کے ساتھ ہوئی وہ ہمیں ملنی چاہیے. ان کے نزدیک تو یہ ہے, اور ان کے مخالفین کے نزدیک یہ ہے کہ مسلم لیگ کو جو کچھ کوئی قانونی فیور مل رہی ہے یا ازالہ ہو رہا ہے ماضی کی غلطیوں کا, یہ نہیں ہونا چاہیے. مسلم لیگ کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو 18 میں یا 17 میں ہوا تھا, تو پھر ہی لیول پلینگ فیلڈ ہو سکتی ہے. تو یہ ہر جماعت کی خواہش یہ ہے. اصل میں ہمارے ہاں پرابلم یہ بن گیا ہے کہ رونا تو یہ ضرور رویا جاتا ہے کہ جی سیاستدانوں کو کام نہیں کرنے دیا جاتا, سیاستدانوں کو موقع نہیں, لیکن سیاستدانوں کے بھی المیہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ بیساکھیوں کی تلاش میں ہوتے ہیں. یہ اپنے آپ پر اپنی
قوت بازو پر عوام پر بھروسہ کرنا جو ہے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے. ہمیں کوئی آئے اقتدار پہ بٹھائے، پھر ہمارا اقتدار چلائے، اور ہم جو اس میں کوئی حاصل حصول ہو اس کا کریڈٹ ہم لیں، اور کام جو کوئی ہم اور سے کرے. کام کوئی اور کرے، جو غلطیاں ہم سے ہو جائیں اس کا ہم کسی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. فردوس عاشق امان صاحبہ نے بڑا کلیئر کیا. اچھا. ان کا جی ہم بیساکھیوں کے سہارے نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے. ہم آئیں گے عوام کی طاقت سے آئیں گے بالکل، بڑی اور اچھی زبردست بات کر کے دکھائیں گے. بالکل صحیح. اور دوسرا عبدالعلیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب بھی خاصے ایکٹیو ہیں. آج وہ اچ شریف گئے ہوئے تھے، اس سے پہلے بھی لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو آئی تھنک مسلم لیگ نون آپ سمجھ رہے ہیں کہ جتنا وہ لائٹ لے رہی ہے آئی پی پی کو، کہیں ان کے لیے انڈینجر سین نہ ہو جائے؟ نہیں، اصل میں جو مسلم لیگ کو ایڈوانٹیج حاصل ہے وہ ہے سیاسی ورکر کا. ڈیڈیکیٹڈ ورکر جتنا بھی ہے، جو بھی ہے اس کے پاس ورکر موجود ہے، سپورٹر موجود ہے، اور اس کی سپورٹ بیس جو ہے وہ وسیع ہے، صرف پاکٹس میں نہیں ہے. کم از کم پنجاب کی حد تک تو ہے. اب جب 18 کے الیکشن ہوئے، جو بھی ہوا تو اس نے ٹف ٹائم دیا نا جی. اس وقت کی جو رولنگ پارٹی تھی اس کو ٹف ٹائم دیا، اور پنجاب میں تو وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں بھی آ گئے تھے ایک سٹیج پہ. تو اس لیے ابھی تک جو مسلم لیگ نون سمجھ رہی ہے، نواز شریف سمجھ رہے ہیں کہ لیڈر بھی ہمارے پاس ہے جی، اور ورکر بھی ہمارے پاس ہے. لیکن ارشاد سے یہ کچھ چیزیں حقائق ہیں باہر ویسے. جو دیکھیں، نون لیگ کے پاس ورکر بھی ہیں، نون لیگ کے پاس لیڈر بھی ہے، نون لیگ کے پاس موقع بھی ہے، لیکن جو شخص 2013 میں جب انہوں نے الیکشن ون کیا 26 سال کا تھا، تو آج وہ 36 سال کا ہے. جو نوجوانوں کا چنک ہے نون لیگ، اب ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، کیا اس میں سے بھی اخذ کر پائے گی کچھ؟ کیونکہ بہت بڑی میٹر تو کرتے ہیں 18 سے لے کے 30 سال کے نوجوان. اب نون لیگ کیا وہ بھی ہے جنہوں نے جلسوں میں رضاکارانہ طور پہ آنا ہے، یا پیسے دے کے تمبو لگوانے پڑیں گے؟ نہیں، تو نون لیگ کے تو یوتھ لیگ ہے نا. وہ عابد شیر علی جیسے جوان نوجوان اور کیپٹن صفدر جیسے نوجوان اس میں ہیں. یہ تو بات نہ کریں آپ، صرف یوتھ ساری. اب کیپٹن صاحب ارشاد صاحب میرے گرائی ہیں، اب آپ ان کو یوتھ کہہ رہے ہیں. ہیں یوتھ. اب میں اس کی تردید بھی نہیں کر سکتا. تو 70 سال کی عمر میں ایک شخص جو ہے وہ یوتھ کا نگہبان ہو سکتا ہے. تو کیپٹن صفدر پہ کیا اعتراض؟ میں تو کہہ رہا ہوں، آپ اعتراض تو آپ کر رہے ہیں. وہ تو درویش صفت آدمی ہے کیپٹن صفدر. میں نے اعتراض کیا، آپ اعتراض تو آپ کر رہے ہیں. میں نے تو کہا ہے کہ یوتھ ہے، یوتھ لیگ ہے، یوتھ ہے. کیپٹن صفدر جیسے اور عابد شیر علی صاحب جیسے لوگ، یوتھ موجود ہے. آپ اس کو لائٹ لے رہے ہیں. نہیں، میں تو سیریس ہوں. اب یہ ارشاد صاحب اب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے مایہ ناز معیشت دان ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب نے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب بریفلی بتا دیں کہ روپے کی قدر میں کمی کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیے فیصل بھائی، بات اس طرح سے کہ روپیہ جو ہے اس وقت ہم نے کسی طرح سے پیگ نہیں کیا ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو ایک مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ میکنزم کے تھرو ہم اس کو مینج کر رہے ہیں. یہ جب ڈالرز کی فراوانی ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو تقویت ملتی ہے. جب ہم نے کریک ڈاؤن کیا، روپیہ جو ہے اسٹرانگر اس لیے ہوا کہ ڈالر انفلو بہتر ہوا. اوپن مارکیٹ بھی جو ہے وہ فیڈ کر رہی تھی انٹر بینک کو، تو آپ نے یہ چیز دیکھی. اب آپ دیکھیے کہ پاکستان نے کچھ پیمنٹس ایسی کرنی ہے جو پچھلی رائلٹیز رکی ہوئی ہیں، اس کی یہ جو ہمارے ریپیٹریشن ہے وہ ہو رہی ہے، امپورٹس تھوڑی سی بڑھ کے آئی ہیں. سو روپے کی قدر اس لیے دونوں سائڈز پہ موو کر رہی ہے. دس از کوائٹ نیچرل اینڈ کوائٹ جسے کہتے ہیں ایکولیبریم اس کا ایک ڈٹرمن ہو جائے گا. پھر آبویسلی IMF مشن از ان ٹاؤن. جو ہمارے انٹرنیشنل فلوز ہیں ڈیٹ کے وہ بھی فیصل صاحب اس طرح نہیں رہے.
जुलाई में बहुत अच्छे थे, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर हैव बीन ऑन द वीकर साइड। सो इसलिए अगर डेट फ्लोज भी नहीं रहे, इसकी एक जो रैमिफिकेशन है वो आपको दिखाई दी कि $7.5 अरब के करीब स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं। ये $8.7 अरब थे जब जुलाई में IMF का प्रोग्राम हुआ। तो आपने $1.2 बिलियन जो है वो ब्लीड किया है, बिकॉज आपको डेट पेमेंट्स में ये पैसे देना पड़े। सो अगर आप ओवरऑल ये तनाजुल देखेंगे, रेमिटेंसेस जो है वो स्लो रही हैं, थोड़ी सी ग्रोथ हुई है बट आर ऑन द स्लोअर साइड। एक्सपोर्ट्स आर आल्सो ऑन द स्लोअर साइड। एक दुनिया भर में भी कसाद बाजारी, अगर आप इन सब चीज़ों को पुट टुगेदर करेंगे तो आपको एहसास होगा कि रुपए की कदर जो इतनी मुस्तहकम हुई थी, उसने अगर दूसरी साइड पे मूव भी किया है इन द शॉर्ट रन, तो ये कोई ऐसी अनकंफर्टेबल बात नहीं है। दिस इज नॉर्मल प्रोसेस। लेट्स होप के फंड का प्रोग्राम IMF का आगे बढ़ेगा, ये डॉलर का इन्फ्लो बेहतर होगा, तो रुपए की जो कदर है वो एक जो अपना नेचुरल इक्विलिब्रियम है वहां पे जा खड़ी होगी। नहीं, इन द लॉन्ग रन तो जी, एक तो अगर हम ये रिव्यू कामयाब हो जाता है और हमें $71 करोड़ मिल जाते हैं, उससे ज़ाहिर बात है बेहतर होगा। लेकिन हमने दिसंबर में जो पेमेंट्स करनी है उसका इस पे दबाव आएगा रुपए पे? जब भी आपकी डिमांड ऑफ द डॉलर ज़्यादा होगी और कम होगी, आपकी इंटरबैंक जो है वो मूव करेगा। जब सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो मूव करेगा। पर अगर ये $710 मिलियन आ जाता है तो इससे जुड़े हुए बहुत से पैसे हैं, मल्टीलैटरल्स के बाकी प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट लोन्स हैं, कमर्शियल फंड फ्लोज हैं, हमारी जो जेनीवा में बातचीत तय हुई थी $9-10 बिलियन की, उसके प्रोजेक्ट लोन्स हैं। तो अगर आप साथ साथ दिसंबर में ये कंसिडर करते हुए कि आपकी एक हेवियर पेमेंट्स ड्यू हैं, तो आप साथ साथ अगर अपनी डिमांड को मैच करेंगे बढ़ी हुई सप्लाई से, तो फिर कम प्रेशर आएगा, वरना बिल्कुल प्रेशर आ सकता है। इस बात में वजन है आपकी। बट ऑल डिपेंड्स कि अब IMF का रिव्यू कंप्लीट होता है, किन टर्म्स पे कंप्लीट होता है, क्या IMF का स्टेटमेंट इशू होता है, एक्सटर्नल पे अभी भी एडजस्टमेंट IMF करेगी। बिकॉज मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, $1.5 अरब हमने रखा हुआ है कि हम लाएंगे अपनी बॉन्ड को फ्लोट करके। ये बॉन्ड तो शायद फ्लोट नहीं हो पाएगा हमसे इस साल में, तो वो $1.5 अरब कहीं से पूरा करना है। इसी तरह कमर्शियल फंडिंग $5 अरब की है, क्या हम $5 अरब ला सकेंगे? अभी तक हम ज्यादा नहीं ला सके, दुनिया के इंटरेस्ट रेट भी बढ़े हुए हैं। सो ये सब जो रिस्क टू द प्रोग्राम ये एग्जिस्ट करते हैं। इसको IMF जो है आपके साथ किसी तरह बैठ के तय करेगी कि कैसे इन चीजों को संभाला जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट बेंचमार्क्स हैं जो पाकिस्तान के अगले 6 से 8 माह की जो मईशत है उसको आपको एक तकवीत भी दे सकते हैं, कंफर्ट भी दे सकते हैं, बट ऑन द एज भी रखेंगे जब तक ये चीजें सारी सॉर्ट आउट नहीं हो जाती। लेट्स होप के रेमिटेंसेस वापस आ जाएं 2.5-3 अरब पे जो ये चली गई थी बिकॉज ऑफ द ओपन मार्केट फर्क, ये कम हो गई थी। बट लेट्स होप कि वी कम बैक टू बेटर लेवल्स एज वी मूव अहेड। ये है तनाजुर। अच्छा, रुपया हमारा दबाव में था लेकिन स्टॉक एक्सचेंज बेहतर से बेहतर होता चला गया, तो इसकी क्या वजह है कि सरमायाकार का जो हमारी मईशत पर एतमाद बढ़ गया है और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी जो हो रही है वो इसी एतमाद का मज़हर है? सो रुपये पे थोड़ा सा एतमाद तो सर्टनली बढ़ा है ना। देखिए, अगर आप पाकिस्तान की ये एडजस्टमेंट्स देखिए जो IMF की वजह से हो रही हैं, उससे उसका इम्पैक्ट देखिए, साथ आप देखिए कि जो आपने मेजर्स लिए एडमिनिस्ट्रेटिव, तो आपकी ये जो होर्डिंग थी ये कम हुई, स्मगलिंग कम हुई, ये जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है इसको संभाला मिला। फिर दूसरी चीज ये है कि इस वक्त रुपये का रिटर्न बेहतर है, आप बैंक में भी रखें तो 21% है। सो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर वापस इसलिए भी आया है कि मार्केट बहुत सस्ती हो गई थी, ये 3 के प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड कर रही थी। हमारी मार्केट तो कहीं 8 या 10 के प्राइस अर्निंग्स पे एवरेज ट्रेड करती रही है। मार्केट बहुत सस्ती हो गई थी, हिस्से बहुत सस्ते थे। प्रॉफिटेबिलिटी, इन सारी बातों के बाद जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनीज है, फर्टिलाइजर है, बैंक्स हैं, पेट्रोलियम सेक्टर है, वो बेहतर आई। सुई गैस की कीमतें आपने जब तब्दील की, जो दोनों सुई कंपनीज हैं इसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ। फिर इन्वेस्टर ये भी देख रहा है कि कुछ
जो है वो बेहतर आ रही हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव से हल्की सी पॉजिटिव टर्न की है। सो जब ये सब चीजें वो देखता है और एवेन्यूज कम हो गए, डॉलराइजेशन नहीं करनी आपने, गोल्ड में कोई ग्लिटर नहीं रह गया, आपको मालूम है कि प्रॉपर्टी में भी थोड़ा सा जो स्लो हो गई है प्रॉपर्टी अब, तो जब सो स्टॉक मार्केट इज एन ऑप्शन जो लोगों के सामने आया है। अभी भी मार्केट चीप भी है, मार्केट में इन्वेस्टर भी बहुत 2.5 लाख तो टोटल इन्वेस्टर है, इस पर तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि हम इस मार्केट को कैसे डेवलप करते हैं। कोई कमेटी भी बना दिया, मैं कमेटीज का फैन नहीं हूं, पर चले एक कमेटी कोई सिफारिशात सामने रखेगी कि इसको कैसे ब्रॉडन किया जाए, मैं आप अपना पैसा कैसे लगाएं, मैं आप अपने पेंशन फंड्स कैसे लगाएं, गवर्नमेंट के पेंशन फंड्स इसमें कैसे आएं, ये सब चीजें जो हैं ये पाकिस्तान की मार्केट के लिए जरूरी। सही है। अच्छा, ये जो अब रिव्यू पे बातचीत हो रही है उसमें एक बात सामने आ रही है कि 10 लाख नए टैक्स गुजार पैदा किए जाएं और उसकी हमें लिस्ट दी जाए, हमें बताया जाए। तो ये 10 लाख अचानक 10 लाख नए टैक्स गुजार पैदा करना FBR के लिए मुमकिन है, और अगर ये टैक्स गुजार पैदा किए जाएंगे तो उससे मईशत कितना संभलेगी? ये 50,000 की जो लिमिट थी उसको भी कम करने की बात हो रही है। तो आप समझते हैं कि इस वक्त हमारी मईशत में, मार्केट में इतनी जान है कि अगले 1-1.5 महीने में 10 लाख नए टैक्स गुजार पैदा कर लिए जाएं जून से पहले? तो ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपने सामने रखी। एक तो ये कि वो जो 50,000 की जो लिमिट थी टैक्स फ्री थ्रेशोल्ड की इनकम टैक्स वाली, वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से आई थी। वर्ल्ड बैंक ने अपनी वो जो तजवीज़ है उसको वापस ले लिया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने पुराने डेटे पे बेस करके ये कही थी। मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि जिस मुल्क में 30% इन्फ्लेशन हो और हमारी इनकम्स इरोड हो रही हो लोगों की, तो उसमें ये तजवीज़ समझ नहीं आती। कुछ ही दिन बाद वर्ल्ड बैंक ने उस चीज़ को वापस ले लिया। आई थिंक सेंसिबली उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया कि ये हम ऐसा नहीं सोचते। सो एक तो ये बात। दूसरी बात जो है आपने सामने रखी है कि नए टैक्स पे, देखिए टैक्स पेयर्स का तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत सी स्टडीज एग्जिस्ट करती हैं। मसला ये कि हम कहते रहते हैं हम नादरा का डेटा लेके उस पर काम करेंगे, हम कहते रहते हैं हम लोग जो ट्रैवल करते हैं उनका डेटा लेके काम करेंगे, टेलीफोन बिल्स हैं, एक बहुत बड़ा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का डेटा है। ये सब डेटे को जब आप कंबाइन करेंगे, उस पर डेटा माइनिंग करेंगे, तो आपको एहसास होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको गोशवारे दाखिल कराने चाहिए वो नहीं करा रहे। बहुत से ऐसे हैं जो एक्टिव लिस्ट पे हैं पर वो एक्टिवली टैक्स पेयर नहीं है, गाड़ी खरीदने के लिए बन जाते हैं इनकम टैक्स पे ही और फिर वो वापस चले जाते हैं। तो उनको लाना है। फिर रियल एस्टेट है, रिटेल है, बहुत सा ऐसा है। सो लेट्स होप कि ये काम होता रहे। हमें अपने लिए ये काम करना है इरशाद साहब, मतलब IMF करे भी ना तो तब भी ये काम करना है। टैक्स बेस छोटी है, ये सबको मालूम है पाकिस्तान में। सही है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अब IMF ना कहे आपकी बात ठीक है, लेकिन खुद अगर हम करते रहते तो शायद ये दिन ना देखने पड़ते। लेकिन मेरा सवाल ये है कि IMF ने अभी कहा है, डिटेल्स मांगी हैं जो स्टेट और इंटरप्राइजेज़ के लॉस हैं उनकी, और वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा कि दिसंबर तक दे देंगे। अगर अब ये नेक्स्ट रिव्यू में वो ये शर्त आयद करते हैं कि इनको प्राइवेटाइज़ करें, तो क्या मौजूदा हुकूमत इस पोजीशन में है कि 1-2 महीने में 1-2 इदारों को प्राइवेटाइज़ कर सके? 2013 में मैंने एक किताब लिखी। उस किताब में उसका नाम था फुटप्रिंट ऑफ पाकिस्तान SOEs, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में था। उस पर हमने 2010-11 से काम शुरू किया। 212 एंटिटीज का डेटा हमने इकट्ठा किया। हम हर साल ये किताब छापते थे। 18-19 तक ये छपती रही है। उसके बाद ये 2020 की अपडेटेड किताब है जो अभी इन्होंने डेटा इकट्ठा किया है। IMF ये कह रहा है कि दिसंबर एंड तक आप इस किताब को लेटेस्ट नंबर से अपडेट कीजिए। ये हमारा एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है जो IMF के साथ है। बहुत अच्छी चीज़ है, हमें खुद अपने लिए करना चाहिए ताकि पता तो चले ना कि क्या परफॉर्मेंस रही है। सो इसको मीट करना चाहिए हमें हर सूरत में। मैं उम्मीद करता हूं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री और बाकी मिनिस्ट्रीज इस पे काम कर रही होंगी। सो वेरी क्लियरली फैसल, आई थिंक बिकॉज आई रोट दिस बुक, आई रोट इट मेनी टाइम्स व्हाइल आई वाज इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री। मैं प्रोपोनेंट हूं। इसी से आपको पता चला है ये जो आप कहते हैं ना 500 अरब के नुकसानात हैं 2020 में, जो आप कहते हैं कि 750 क्यूमुलेटिव लॉस है PIA का, आप कहते हैं कि इतना बड़ा सर्कुलर रेट है, ये सारे नंबर हमने उसी में जाकर निकाले थे और फिर हम एक्यूमुलेट करके एक टेबल बनाते थे
اور حکومت کو بتاتے تھے کہ یہ ہے پوزیشن اس وقت. ہم اپنا ڈیٹا اپنی ریسرچ خود کرتے تھے. سو آئی ایم گلیڈ کہ آئی ایم ایف کہہ رہی ہے. پھر وہی بات ہے فیصل کہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ یہ کام کرنے کے نہیں ہے, یہ کام ہمیں خود کرنے ہیں. جب تک ہم اپنے نیشنل ایجنڈا کی اونرشپ نہیں لیں گے نا تو ملک آگے نہیں بڑھے گا. آئی ایم ایف تو ایک آپ کا ڈاکٹر ہے, تشخیص کر رہا ہے, آپ کی مدد کر رہا ہے, اس کے ضرور چیزیں لے کر ساتھ چلیے. لیٹس ہوپ کہ یہ اہداف ان کے ساتھ جب طے ہوں گے وہ ایسے ہی ہوں گے جو ہم میٹ کر سکیں. نیکسٹ ریویو مارچ میں ہونا ہے, دسمبر جنوری میں رقم ریلیز ہونی ہے. مارچ کا ریویو ہو سکتا ہے آنے والی حکومت کرے. اب یہ ساری چیزیں ہیں. ایکسٹرنل پہ مجھے ابھی بھی کنسرن ہے, جہاں میں اتنی یہ بات کر رہا ہوں میں اب بھی کہتا ہوں کہ ایکسٹرنل سیکٹر فلوز پہ مجھے ابھی بھی کنسرن ہے. آئی ایم ایف کو کچھ سپلیمنٹ کرنا پڑے گا ایکسٹرنل سیکٹر فلوز کو. وہ کس طرح ہوتا ہے یہ بات آئی ایم ایف سے ڈسکس کرنے والی ہے. فسکل پہ مجھے کم کنسرن ہے بیکاز وہ تو ہم اپنے جو ایکسپینڈیچرز ہیں ڈیولپمنٹ کے, سبسڈی کے, گرانٹس کے, ان کو کم کر کے سنبھال سکتے ہیں, بٹ یہ کام ہم ایکسٹرنل پہ نہیں کر سکتے. سو لیٹس ہوپ کہ وہ فلوز رہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ الیکشن بھی بیچ میں آ رہا ہے. ایک بات ارشاد بھائی, جو ہماری مارکیٹ نے بہتر پرفارم کیا ہے اس میں فروری 8 کی ڈیٹ کا بھی ایک ہاتھ ہے. ایک سرٹنٹی کریٹ ہو گئی ہے کہ ایک نئی حکومت آ رہی ہے, 5 سالہ منصوبہ آ رہا ہے, آگے چلے گا, وہ ایک 5 سالہ منصوبہ لے کے حکومت چلائے گی. سو ایک جو ریٹرن آف کانفیڈنس ہے وہ ڈیٹ. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان کو, یہ لوگ کہتے ہیں چارٹر آف اکانومی چاہیے, ضرور کیجیے. میں کہتا ہوں آپ چارٹر آف سرٹنٹی دیں پاکستان کو. ہر چیز کی ایک سرٹنٹی کریٹ ہونی چاہیے. آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا تو آپ دیکھیں لوگ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. الیکشن کی ڈیٹ آ گئی, لوگ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. ایگریکلچر جو ہے ریکوری دے رہا ہے, لوگ سرٹنٹی جس طرح مارکیٹس میں آئے گی, پاکستان کی مارکیٹ ہی نہیں پاکستان کا بانڈ انٹرنیشنلی بھی جو ہے بڑھا ہے, اس کی قیمت بڑھی ہے اسی بیسس پہ کہ شاید ہم واپس پیمنٹ کرنے کی جو سہولت ہے, جو گنجائش ہے, اس میں ہم مستحکم ہوئے ہیں. سو یو نو سم بیٹر نیوز ٹو رپورٹ. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ پاور سیکٹر سے متعلق بھی بریفنگ دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے آئی ایم ایف کو کہ سبسڈی ہم نے ختم کر دی, بجلی چوری کو ہم قابو کر رہے ہیں, لائن لاسز جو ہیں وہ ہم کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا اس سب کے باوجود کوئی ایسی ڈیمانڈ آ سکتی ہے کہ بجلی مزید مہنگی ہوگی اور لوگوں پہ بوجھ پڑے گا؟ فیصل دیکھیں ویری آنیسٹلی جو آپ کا پاور سیکٹر ہے نا یہ بہت مشکل میں ہے. اب اس کے بعد گیس سیکٹر بھی اتنی مشکل میں آ گیا ہے. مطلب جو پاور سیکٹر 590 ارب بلیڈ کرنے جا رہا ہو اس سال, 590 ارب, اس میں سے آپ کلیکشن کر بھی لیں گے نا, مطلب 100 ارب کی کلیکشن کر لیں گے, پھر بھی آپ مجھے دوبارہ یہ فگر نوٹ کر لیجیے گا, بے شک پوچھ لیجیے گا 30 جون کو, جو نقصان ہے وہ 400-450 ارب کا پھر بھی کھڑا ہوگا آپ کا. اب اس کے کلیدی فیصلے اگر آپ کو کرنے ہیں, اس میں کچھ پرائسنگ چینجز ہیں, بہت سے اور چینجز بھی اس میں آپ کو کرنے ہیں. وہ تو آپ کو اس لیے کرنے چاہیے نا کہ آپ یہ نقصان نہیں کرنا چاہتے. آئی ایم ایف آپ کو یہ کہے گا کہ جو پرائس چینجز اب آئیں گے کوارٹرلی فیول کے, اور جو نیکسٹ پرائس چینج بڑا آئے گا وہ آپ نے پاس کرنا ہے. بالکل آئی ایم ایف آپ کو کہے گا. اور اگر کہیں سبسڈی نہیں دے پاتے تو وہاں فل کاسٹ آف سروس چارج کیجئے, یہ بھی آئی ایم ایف آپ کو کہے گا. پر ایسی کوئی بڑی ریویژن اگلے آنے والے مہینوں میں شاید نہیں ہوگی. سو لوگ رکھیں کہ جو مین پاس تھرو ہے یہ کمفرٹ ہونا چاہیے لوگوں کو. مین پرائسنگ پاس تھروز جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. اب کوئی اتنی زیادہ شاید پرائسنگ پاس تھروز انرجی سیکٹر کے باقی نہیں رہ گئے. گیس کا بھی ہم نے کر دیا, تو آپ کے بلوں میں ابھی وہ نہیں آیا, بٹ وہ پرائسنگ پاس تھرو جو ہے وہ ہو چکا ہے. اور اگر یہ ڈاکٹر صاحب یہ اسٹیل مل کی بات ہوتی ہے, پی آئی اے کی بات ہوتی ہے, اسٹیٹ اونڈ جتنے بھی ادارے ہیں ان کی بات ہوتی ہے, لیکن یہ جو ہمارے ڈسکوز ہیں یہ بھی تو ایک وہی اسی طرح کے سفید ہاتھی بنتے جا رہے ہیں. یہ جو آپ فگرز بتا رہے ہیں, اور جو چوری ہے کئی جگہ پہ تو 80% جو ہے ریکوری نہیں ہو رہی. اس کا بھی کوئی حل ہے اور حل کرنے کی اہلیت ہمارے سسٹم میں ہے؟ تو یہ آپ کا سوال فیصل کے سوال سے کمبائن ہو گیا. انہوں نے پوچھا تھا کہ کوئی پرائیویٹائزیشن, پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کی بے حد کوشش ہو رہی ہے فیصل. میں نہیں سمجھتا کہ اتنی جلدی فیبرری تک ہو پائے گی, بیکاز ابھی تو آپ نے اس کا فائنینشیل ایڈوائزر اپوائنٹ کرنا ہے, پھر اس کی ایک ایچ آر کی, اس کی ایک فائنینشیل ریسٹرکچرنگ ہونی ہے, پی آئی اے کی بائیفرکیشنز ہونی ہیں, بینکوں سے بات ہونی ہے. اللہ کرے وی موو فارورڈ, بٹ ابھی لیٹس سی کہ ہاؤ دا ٹائم پاسز. اس کے علاوہ اسٹیل مل کو تو واپس لے لیا گیا ہے پرائیویٹائزیشن کی لسٹ سے, اس کے اور آپشنز دیکھے جا رہے ہیں. مجھے یہ ویسے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اتنے سال سے کہہ رہے ہیں ایک چیز پرائیویٹائز کریں گے, بات آ کے رک جاتی ہے. جو ارشاد صاحب نے کہی ہے یار اتنی تو اہلیت پرائیویٹائزیشن کمیشن میں ڈیولپ کریں نا. اور میں اس حکومت کو نہیں کہہ رہا, میں پچھلے کئی دہائیوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس میں ڈیولپ کریں کہ وہ فیصلے ایسے کروا سکے آپ سے جو آپشنز وائبل ہوں.
اسی طرح ہم 26 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ISCO فیسکو جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کے لیے رائپ ہیں. آج ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم ان کے مینجمنٹ کنٹرولز کریں گے, یعنی کہ ہم پرائیویٹائز آؤٹ رائٹلی انیشلی نہیں کریں گے. چاہے یہ بات آج کی کانٹیکس میں ٹھیک بھی ہو, پر پھر بھی آپ دیکھیے کہ ہم فیصلے میں ابھی ہم شور نہیں ہیں کہ ہم کیسے موو کریں گے. آنے والے 5 سال پاکستان کو پرائیویٹائز کرنا ہے, بڑے اداروں کو, ڈسکوز کو, جینکوز کو بھی, نندی پور, گدو, RLNG پاور پلانٹس, یہ 4 تو میں آپ سمجھتا ہوں سب سے آسان ہے پرائیویٹائزیشن کے لیے. ان کو پرائیویٹائز کریں گے, ڈالرز میں پیسے آئیں گے. قطر انٹرسٹڈ بھی تھا, مڈل ایسٹ انٹرسٹڈ بھی تھا. سو لیٹس ہوپ کہ یہ کام کر سکیں. ٹیلی کام کی طرح قیمتیں کم ہوں, کمپٹیشن بڑھے, مارکیٹ کریٹ. صحیح ہے, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. غزہ میں جو ہلاکتیں ہیں وہ 10,000 سے تجاوز کر چکی ہیں, یعنی شہداء کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہو چکی ہے. اور جو غزہ کا سب سے بڑا اسپتال ہے وہ بھی بند ہونے کا اب خدشہ پیدا ہو گیا ہے. جو علاج معالجے کی سہولیات میسر تھیں, فراہم تھیں, اب وہ بھی تقریباً ناپید ہوتی جا رہی ہیں. اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ مواصلات کا کوئی سلسلہ نہیں ہے, ترسیلات کا کوئی نظام نہیں ہے. ارشاد صاحب, پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے بھی جو اسرائیلی وزیر نے بیان دیا تھا کہ جوہری ہتھیاروں کا ہم استعمال کر سکتے ہیں فلسطین میں, غزہ میں, اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. اسی طرح دیگر ممالک کی جانب سے بھی اس پہ تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. نیتن یاہو اینڈ کمپنی جس حد تک جا چکے ہیں اور جتنا وہ طاقت کے نشے میں اندھے ہو چکے ہیں, ارشاد صاحب اس کو کتنا سنجیدہ لینا چاہیے مسلم امہ کو, دنیا بھر کے لوگوں کو, کہ کیا یہ واقعی کوئی منصوبہ ہے اسرائیل کا؟ دیکھیں, منصوبے سے پہلے جو بنیادی چیز عالمی برادری کے لیے باعث تشویش ہونی چاہیے, اسرائیل اب تک انکار کرتا رہا ہے کہ وہ جوہری قوت نہیں ہے. امریکہ, اقوام متحدہ, سو کارڈ جو عالمی برادری ہے, اس کا ان ممالک کے بارے میں جن کے بارے میں انہیں تھوڑا سا بھی اندیشہ ہو کہ جی وہ کوئی جوہری توانائی کو استعمال کر رہے ہیں جنگی مقاصد کے لیے, سخت قسم کے قوانین موجود ہیں. ایران کی مثال ہے, پابندیاں ایران کی مثال ہے. جنوبی افریقہ پہ پابندیاں لگی اور پھر اس کو ودڈرا کرنا پڑا. یوکرین کی مثال ہے, شمالی کوریا کی مثال موجود ہے. لیکن یہ ایسا لاڈلا ہے کہ ایک وزیر جو ان کی کیبنٹ کا ہے وہ یہ اعتراف کرتا ہے کہ ہم جوہری قوت ہیں, ہمارے پاس ایٹم بم ہے جو ہم استعمال بھی کر سکتے ہیں. کیا اس طرح کا کوئی بیان اگر کوئی پاکستان کا وزیر دے تو خاموشی چھا جائے گی؟ ٹھیک ہے نا. پاکستان نے ہمیشہ ایٹمی دھماکوں سے پہلے بھی, ایٹمی دھماکوں کے بعد ہمیشہ یہ کہا کہ جی ہمارا پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے, ہم کوئی جارحانہ عزائم نہیں رکھتے, ہم کبھی بھی, یہ ڈیٹرنس ہے ہمارے لیے, ہم صرف اپنے دفاع کے حق کو مضبوط اور محفوظ رکھنے کے لیے یہ ہم نے ڈیٹرنس حاصل کیا ہے. اس کے باوجود ہم پابندیوں کا شکار بھی ہوئے. آج تک موقع بے موقع ہمارے خلاف پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے, ہمیں دباؤ بھی ڈالا جاتا ہے, ہمیں ترغیب بھی دی جاتی ہے. لیکن اسرائیل یہ بیان کو 3 دن ہو گئے ہیں. جی, امریکہ کا کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے, پینٹاگن نے, وائٹ ہاؤس نے کوئی ایسا بیان جاری کیا ہے؟ وزیر خارجہ ان کا سیکرٹری خارجہ انتونی بلنکن وہاں موجود ہے جب یہ بیان ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حزب اللہ کے حسن نصر اللہ کہتے ہیں یا خامنائی کہتے ہیں ایران کے, کہ جی بیسیکلی یہ جنگ امریکہ لڑ رہا ہے, امریکہ عدم استحکام کا شکار کر رہا ہے. اور وہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ کل
بلنکن نے یہ کہا کہ ہم اس لیے مخالفت کر رہے ہیں جنگ بندی کی، اسی لیے ہم نے قرارداد ویٹو کیے ہیں کہ اگر اس مرحلے پر جنگ بندی ہو گئی تو اس سے حماس مضبوط ہو جائے گی، حماس کو منظم ہونے کا موقع مل جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسرائیل اس تباہ برباد کر دے اس علاقے کو، اس کو خالی کرا لے، جو بچے کھچے فلسطینی بیچارے زندہ بچ جائیں وہ صحرائے سینا کی طرف چلے جائیں اور یہاں مکمل قبضہ ہو جائے۔ یہ یعنی اسرائیل کی بھی خواہش ہوگی اور امریکہ کی بھی ہوگی۔ فاسفورس بم تو وہ استعمال کر ہی رہے ہیں کل کو۔ اچھا، جس قسم کا ذہنیت کا مالک نیتن یاہو ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ یہ استعمال نہیں کریں گے؟ جی، کیا آئی اے ای کو، کیا امریکہ کو، کیا یو این سیکیورٹی کونسل کو کچھ پابندیاں ابھی سے عائد نہیں کرنی چاہیے؟ کیا تحقیق کرے معاملے کی، اپنے اس معاملے کی تحقیق کی جائے اور ابھی سے کوئی پیشگی اقدامات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آپشن کبھی سوچ ہی نہ سکے اسرائیل۔ ایک آپشن کا اظہار کر دیا، ایک وزیر نے کر دیا، ایک ذمہ دار شخص نے کر دیا اور ہم خاموش ہیں۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے اور یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ کلیش آف سویلائزیشن کی جو بات اس وقت کی تھی وہ کوئی غلط بھی نہیں تھی، اور یہ دنیا کو اس طرف لے جانے کی کوشش بار بار ہو رہی ہے، عراق کے ذریعے، افغانستان کے ذریعے۔ اسٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی جو اس نے خطاب کیا اور اس نے کیا کہا اپنی قوم سے متعلق کہ تم افضل قوم ہو؟ ہاں بالکل۔ پھر دوسرا یہ دیکھیں کہ یہ جو ساری پکچر انفولڈ ہو رہی ہے، اور یہ افضل قوم کا ہی خناس تھا جس کی وجہ سے یہ بار بار ذلیل ہوئے، بار بار ان کو نکالا گیا مختلف ممالک سے، مختلف ریاستوں سے، مختلف علاقوں سے، اسی خناس کی وجہ سے۔ جی، لیکن وہ آج بھی اسی پہ قائم ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے نا، اس کے بعد جو سارے ابھی تک جو سارے معاملات انفولڈ ہو رہے ہیں، جن معاملات پہ تنازع ہے وہ ان مقامات کی حرمت اور ان کا تقدس دیکھیے، اس جگہ کو دیکھیے، اس کی تاریخی مذہبی حوالہ جات دیکھیے، تو وہ تو بات کلیئر ہے۔ ہم لوگ اس کو کوئی اور جنگ سمجھ رہے ہیں تو ارشاد صاحب یہ ہماری نادانی ہو سکتی ہے، بات تو وہ کلیئر ہے۔ اور دوسرا ان کی جو پریچنگز ہیں اس میں وہ ساری تنبیہ موجود ہے، وہ سارے اشارے موجود ہیں، اور ہماری جو پریچنگز ہیں وہ بھی تو ان باتوں کی طرف اشارے کرتی ہیں۔ ہم نے تو حضرت عمر کے دور میں ہم نے جو سہولتیں ان کو فراہم کیں اور اس کے بعد بھی ہوتی رہیں، وہ تو کسی کرسچن حکمران نے نہیں دی۔ جی، ٹھیک ہے نا؟ یہ جب نکالے گئے ہیں یا ان کو نکالا گیا ہے تو وہ مسلمانوں نے تو نہیں نکالا، یہ تو ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ بعد میں بھی جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے، یا مطلب 48 سے شروع ہو جاتے ہیں، 48 سے اب تک انہوں نے زیادتی کی ہے نا جی، فلسطینیوں کے ساتھ، فلسطینیوں کو بے دخل کرنا، فلسطینیوں پر ظلم۔ اب یہ کہا جاتا ہے دیکھیں جی اصل میں حماس نے یہ کر دیا۔ بھائی حماس نے یہ صابرہ شتیلے پر جو ہوا تھا اس وقت حماس کہاں تھی؟ حماس تو وجود میں نہیں آئی تھی۔ جی، کیمپ تھے مہاجرین کے، زندہ انسانوں کو جلایا گیا، ٹھیک ہے؟ اس وقت کوئی حماس نہیں تھا، اسرائیل پر کسی نے حملہ نہیں کیا۔ شاہد صاحب یہ دیکھیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو یہ 7 اکتوبر سے پہلے جو کچھ مسجد اقصیٰ میں ہو رہا تھا، جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا تھا، ہر جمعے کے روز ہوتا تھا، ہر دوسری نماز کے موقع پہ ہوتا تھا، اس وقت تو حماس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ شاہد صاحب دیکھیے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں لوگوں کو جلانے کی، اب اس میں اگین وہی بات ہے کہ شاید یہ بغض جو ہے جنگ عظیم دوم والا وہ یہ مسلمانوں پہ نکال رہے ہیں۔ نہیں، اب جنگ عظیم دوم میں بھی مسلمانوں تھے ان کے ساتھ کوئی زیادتی مسلمانوں نے نہیں کی، لیکن یہ بات نہیں سمجھ آ رہی نا کہ یہ کیوں مسلمانوں پہ کیوں نکل رہا ہے۔ یہ اکیلے نہیں ہے نا، جو بات ہے سمجھنے کی وہ یہ اکیلے نہیں ہیں۔ وہ جو کلیش آف سویلائزیشن کا جو فلسفہ ہے وہ اس میں ساری چیزیں پنہاں ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، کہ ایک تہذیب ہے جس کے اندر پوٹینشل ہے دوبارہ غالب ہونے کا، اور یہی چیز سوہان روح ہے ان سب کے لیے۔ اسی بنیاد پر یہ نسل کشی ہو رہی ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نادانستگی میں چلو جی بمباری ہوتی ہے بچے،
وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مستقبل کے یاسر عرفات کو، مستقبل کے احمد یاسین کو، مستقبل کے اسماعیل ہانیہ کو، مستقبل کے خالد مشل کو، یہ ان کو ختم کر رہے ہیں۔ وہ جو فرعون کرتا تھا نا، فرعون جو بچہ پیدا ہوا بچہ ہو کہ وہ میرے لیے خطرہ بن سکتا ہے، یہ اس خطرے کو ٹالا جا رہا ہے اور ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں، جو ان کی مدد کر رہے ہیں، جنہوں نے قائم رکھا ہوا ہے، جو جنگ بندی نہیں ہونے تھے، 4 قراردادیں ویٹو ہو چکی ہیں۔ ارشاد صاحب، ایک تو قدرت کا بھی نظام ہے نا، تو فرعون کے خلاف جس نے علم بلند کرنا تھا، یا فرعون جس کے توسط سے غرق ہونا تھا، وہ تو پیدا ہی پرورشی فرعون کے گھر پائی۔ یہ تو قدرت کا بھی ایک نظام ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ ذہنیت تو سامنے آ رہی ہے نا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، وہ فرعونی ذہنیت تو سامنے آ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اسماعیل ہانیہ صاحب نے پاکستان میں بھی ایک احتجاج میں انہوں نے شرکت کی، ویڈیو لنک کے ذریعے مولانا صاحب سے بھی ملاقات ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جانا اس عالم میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسا ہے؟ پاکستان کی کم از کم نمائندگی ہوئی؟ نہیں، مناسب بات ہے، اچھی بات ہے۔ ایک مذہبی جماعت کے ایک سربراہ جو ہیں وہ اگر جاتے ہیں، ملتے ہیں، مطلب بہت خوش آئند بات ہے۔ سیاسی اختلافات سے قطع نظر اس کو خوش آمدید کہنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔